अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, एक मुद्दत से भटके हुए इंसानों को एक मरकज़ पे बुलाने के लिए आप आए। बात हो रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज हम बच्चों पढ़ेंगे क्लास नहम सबक नंबर 1 हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेसन नंबर 1 है, जमात नहम का। तहरीर है ये मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की। ये सबक मौलाना शिबली नुमानी ने लिखा है, जो कि उर्दू के बहुत बड़े मायानाज़ नसर निगार हैं। उनकी कोशिश से लखनऊ में नदवतुल उलमा का क़याम अमल में आया। आखिर उम्र में आज़मगढ़ में उन्होंने एक अज़ीम इदारा दारुल मुसन्निफ़ीन कायम किया, जो कि आज भी काम कर रहा है। शिबली शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार ज़्यादातर उनकी नस्र पर है। शिबली ने मुख्तलिफ़ मौज़ूआत, तारीख़, तनकीद और समानह व सीरत पर कलम उठाया है। इनके तर्ज़ इज़हार में अदबियत की शान मौजूद है। इनकी अहम तसानीफ़ में शेरुल अज्ब, अल फ़ारूक, अल मामून, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समाने मौलाना रूम, ये सब इनके अहम और मकबूल जो हैं वो तसानीफ़ हैं। बच्चों, हमने पढ़ना है हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले हम देखेंगे कि हिजरत के मायने क्या हैं, फिर हम उसके अहम निकात पढ़ेंगे कि ख़ुलासे के अहम निकात कौन कौन से हैं। तो हम आते हैं अपने सबक के उन्वान की तरफ। हिजरत नबवी। हिजरत का मायने है कि अल्लाह की रज़ा के लिए एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह जो है वो मुंतकिल हो जाना। और हिजरत नबवी से मुराद है कि जब कुफ़ार के ज़ुल्म व सितम जो थे वो हद से बढ़ गए, तो अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया कि आप मक्का से मदीना मुनव्वरा जो है अपने साथियों के साथ हिजरत फरमा जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना की तरफ ये हिजरत नबवी कहलाती है, और ये नबूवत के 13वें साल में हुई थी। हिजरत नबवी खुलासा के अहम निकात। सबसे पहले है हिजरत के असबाब, कि हिजरत करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। जैसा कि मैंने बताया कि जब कुफ़ार के मज़ालिम जो थे वो हद से बढ़ गए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का से मदीना हिजरत कर गए। दूसरे नंबर पर है मुशरिकीन मक्का की मुशावरत। मुशरिकीन मक्का जो थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना जाने के बाद जो है मुशावरत की। आपकी जब उनको ख़बर मिली कि आप जो हैं वो हिजरत करने वाले हैं, तो उन्होंने आपस में मशवरा किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो कैद कर लिया जाए, नौज़ बिल्लाह कत्ल कर दिया जाए, या आपको जिला वतन कर दिया जाए। इसीलिए तमाम कुरैश कुफ़ार जो थे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के बाहर जो थे वो उन्होंने घर का मुहासरा कर लिया। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से करारदाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पहले ही जो थे वो इस बात से आगाह कर चुके थे, और उनसे पहले ही करारदाद जो थी वो हो चुकी थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ रात के अंधेरे में घर से निकलेंगे और मक्का से मदीना की तरफ हिजरत फरमाएंगे। अमानतों की वापसी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश मक्का जो थे उनकी अमानतें हमेशा मौजूद होती थी, क्योंकि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन जानते थे और अपनी अमानतें आपके पास रख पाते थे। इस वक्त भी आपके पास लोगों की बहुत सी अमानतें मौजूद थीं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतों की वापसी के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जो है इरशाद फरमाया कि आप आज रात मेरे बिस्तर पर मेरी चादर ओढ़कर सो रहें,
اور صبح ہوتے ہی لوگوں کی امانتیں ان تک پہنچا کر مدینہ واپس آ جائیں۔ گھر کا محاصرہ۔ جب قریش مکہ کو علم ہوا آپ کی ہجرت کے بارے میں تو انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ کفار کا اشتہار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے گھر سے بخیریت جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکل پڑے اور غار ثور میں جو ہے وہ قیام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو جو ہے وہ آپ کی طرف سے بے خبر کر دیا اور آپ جو ہیں وہ غار ثور تک بخیریت پہنچ گئے۔ کفار نے اس کے بعد اشتہار دیا، لوگوں کو انعام کی لالچ دی کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گرفتار کرے گا تو اسے 100 اونٹ انعام جو ہے وہ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں آپ نے 3 دن قیام فرمایا اور 3 دن اور 3 راتیں آپ وہاں رہے۔ آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ ان کی بڑی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ غار ثور میں آپ کو کھانا پہنچانے کا کام کرتی تھی۔ آپ 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور سے روانہ ہوئے۔ سراقہ بن جوشم، اس نے انعام کے لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعاقب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کے نزدیک جانے کے لیے گھوڑا دوڑایا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں جو تھے وہ زمین میں دھنس گئے اور وہ اٹھ کے دوبارہ آپ کی طرف بڑھنے کی کوشش کی تو دوبارہ اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے۔ 3 دفعہ اس نے کوشش کی اور تینوں دفعہ ایسا ہی ہوا اور وہ جان گیا کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی اور امان نامہ طلب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اسے امان نامہ جو ہے وہ لکھ دیا گیا۔ اہل مدینہ کا استقبال۔ اہل مدینہ بہت دنوں سے جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ آنے کی خبر جو تھے وہ سن چکے تھے اور وہ روز صبح ہوتے ہی بازاروں میں نکل آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے چینی سے انتظار کرتے۔ شام ہوتے ہی وہ مایوس لوٹ جاتے گھروں کو۔ اہل مدینہ نے آپ کا جو ہے وہ بہت شاندار استقبال کیا۔ یہودی کی پکار۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو ایک یہودی نے پہاڑی پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا کہ اے اہل یثرب، تم لوگ اتنے دنوں سے جس کا بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہ شخصیت مدینہ میں آ چکی ہے، جس پر پورا مدینہ جو ہے وہ نعرہ تکبیر سے جو تھا وہ گونج رہا تھا۔ جی، یہ تھے خلاصے کے اہم نکات کہ ہجرت نبوی کے اسباب کیا ہیں۔ ہجرت نبوی کے اسباب کیا تھے؟ مشرکین مکہ کی مشاورت تھی، حضرت ابوبکر صدیق سے پہلے ہی اس بارے میں قرارداد ہو چکی تھی، امانتیں تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کی واپسی بھی کرنا تھی، جس کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سلانا پڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو جو ہے کفار کو بے خبر کر دیا آپ کی طرف سے اور آپ جو ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بخیریت غار ثور پہنچ گئے۔ کفار نے انعام کے لالچ لوگوں کو انعام کا لالچ دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے آئیں۔ غار ثور میں 3 دن قیام کے بعد آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ سراقہ بن جوشم نے آپ کا تعاقب کیا، آپ کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ اس نے امن نامہ طلب کر لیا اور اسے امن نامہ لکھ دیا گیا۔ اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شاندار استقبال کیا اور یہودی نے جو ہے وہ ایک پہاڑی پر چڑھ کر اونچی آواز میں پکارا کہ اے اہل یثرب، جس کا تم اتنی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے وہ نبی آ گیا ہے۔ بچوں، سب سے پہلے ہمیں حوالہ متن لکھنا ہوتا ہے۔ جب ہمیں اقتباس کی تشریح کرنی ہوتی ہے
تو ہم کیا لکھتے ہیں؟ حوالہ متن۔ حوالہ متن میں دو چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی ہیں، ہجرت نبوی یعنی سبق کا عنوان، مصنف کا نام، کس کی تحریر ہے؟ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے اس کا ماخذ، کہ یہ سبق جو ہے یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لیا گیا ہے۔ اگر آپ کو ماخذ کا پتہ نہیں ہے تو آپ ماخذ نہیں لکھیں گے، آپ صرف سبق کا عنوان اور مصنف کا نام ہی جو ہے وہ تحریر کریں گے۔ ماخذ اور اس کا صنف ادب جو ہے یہ لکھنا ہوتا ہے تاکہ تحریر میں خوبصورتی پیدا ہو سکے۔ آج ہم عبارت نمبر 1 کی جو ہے وہ تشریح کریں گے۔ عبارت نمبر 1 ہے، اس وقت جب کہ دعوت حق کے جواب میں ہر طرف تلوار کی جھنکاریں سنائی دے رہی تھیں۔ دعوت حق، حق کی دعوت کی، تلوار کی جھنکاریں، تلواروں کے ٹکرانے کی آواز۔ حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان مدینہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا۔ حافظ عالم دنیا کا محافظ یعنی کہ نگہبان، اللہ تعالیٰ مراد ہے اللہ کی ذات۔ مسلمانوں کو دارالامان یعنی مدینہ کی طرف، دارالامان امن کی جگہ، پناہ کی جگہ، رخ طرف، لیکن خود وجود اقدس جو تھے وہ ان ستمگاروں کا یہ حقیقی ہدف تھا جو اپنے لیے حکم خدا کے منتظر تھے۔ وجود اقدس مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک وجود۔ ستمگار، ستم کرنے والوں، ستم ظریفوں، حقیقی اصلی ہدف نشانہ تھا۔ حکم خدا، اللہ کے حکم کے منتظر تھے، انتظار میں تھے۔ عبارت نمبر 1، اس کے مشکل الفاظ کے معنی، اس کے بعد آئے گا اس کا سیاق و سباق۔ بچوں سیاق و سباق اگر آپ سے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ آپ نے پیراگراف کا جو ہے حوالہ متن، سیاق و سباق اور اس کی تشریح جو ہے آپ نے لکھنی ہے تو آپ سیاق و سباق ضرور لکھیں گے، ورنہ آپ نے اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ مختصر طور پر جو ہے آپ بیان کر سکتے ہیں اس کی تشریح میں بھی۔ یہاں پہ ہم سیاق و سباق پڑھیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل قریش کو جب دعوت حق دی تو انہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا اور خود وحی الہی کا انتظار کرنے لگے۔ جب قریش کو ہجرت کی خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان لینے پر تل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ رات کو اللہ تعالیٰ نے انہیں بے خبر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر اہل مکہ کی امانتیں جو تھیں ان کے سپرد کیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر مدینہ پہنچ چکی تھی۔ وہ بڑی بے چینی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے پر مدینہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاندار استقبال کیا۔ جی بچوں، ہم نے ہجرت نبوی کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ معلومات دینی ہوتی ہیں سبق کے بارے میں، تو سیاق و سباق میں ہم یہ معلومات جو ہیں وہ لکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ پیراگراف آپ کا 3 لائنوں کا ہے تو اس کی تشریح کم سے کم 9 لائنوں میں ہونی ضروری ہے۔ اس عبارت میں مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کو حق کی دعوت دی تو قریش مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی پر اتر آئے اور جان کے دشمن بن گئے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کرنے کی ٹھان لی۔ کفار مکہ تلواریں لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے باہر آنے کے منتظر تھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ حملہ کر سکیں۔ ان مشکل حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے مسلمانوں کو مکہ سے مدینہ منورہ، جو کہ اس زمانے میں پرامن شہر مانا جاتا تھا، اس کی طرف ہجرت کرنے کو کہا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ چکے تھے۔ اہل قریش نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔
مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سخت حالات سے گھبرائے نہیں اور مکہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں کیا، بلکہ اللہ کے حکم کے انتظار میں رہے کہ حکم ربی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کریں۔ جی بچوں، یہ تھی عبارت نمبر 1 کی تشریح۔ اسی طرح سے ہم کل کے سبق میں اس کی عبارت نمبر 2 اور 3 کی تشریح کریں گے، اس کا سیاق و سباق، حوالہ متن، مشکل الفاظ کے معنی، یہ سب لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ بچوں، آپ نے کے لیے جو کام ہے گھر کا جو آپ نے کرنا ہے، آپ نے اس کا مرکزی خیال جو ہے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اپنے رجسٹر پہ لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے اس سے اچھے سے پتہ چل سکے کہ اس کا جو مرکزی خیال ہے وہ کیا ہے، اس کا تھیم جو ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے آج پڑھا ہے اس کا تعارف، ہجرت نبوی کا مفہوم، ہجرت نبوی جو ہے اس کے مصنف کا تعارف یعنی مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف۔ اس کے بعد ہم نے تعارف پڑھا ہے اس سبق کا، خلاصہ پڑھا ہے، اور سبق تشریح نمبر جو عبارت نمبر 1 ہے اس کی ہم نے تشریح کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ کوئی بھی اس کے بارے میں آپ کو مسئلہ ہو، کوئی چیز سمجھ نہیں آئے ہو تو آپ جو ہے وہ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہمیشہ جو ہے اپنا خیال رکھیں، اپنے کام پہ ضرور دھیان دیں۔ اوکے بچوں، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔